औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम ख़ौरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने सूरह इंसान की फ़जीलतों पे नज़र की। सूरह इंसान की हमने शान नुज़ूल को देखा कि इसकी शान नुज़ूल क्या है और किस तरह से लोगों ने इसकी शान नुज़ूल को बदलने की कोशिश की ताकि अहले बैत की फ़जीलतों पे कहीं ना कहीं पर्दा डाला जा सके। और उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि अल्लाह ने इस सूरह में किन चीज़ों पर बात की है। फिर उसके बाद हमने 4 आयतों में ये समझने की कोशिश की कि खुदावंद करीम ने सूरह के शुरू में ये बताया कि इंसान कुछ नहीं था, उसका कोई वजूद नहीं था, हमने उसे वजूद दिया और उसको दुनिया में पहचानवाया। उसके बाद खुदा अपनी नेमतों को बताने के बाद ये कहता है कि हमने तुम्हें सिर्फ पैदा करके अकेला नहीं छोड़ा बल्कि हमने तुम्हारी हिदायत का इंतज़ाम किया। और अल्लाह ने ये कहा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखा दिया। अब चाहे तो तुम शाकिर बन जाओ और चाहे तो तुम कुफ्र अख्तियार करो। और खुदावंद करीम ने फिर चौथी आयत में ये बताया था कि जो कोई भी हमारी हिदायत जैसी नेमत और बकिया नेमतों को जुटलाकर कुफ्र अख्तियार करेगा तो हम उसे तौक पहनाएंगे और उसके लिए एक शोला जला देने वाली आग और अजाब तैयार रखेंगे। यहाँ तक हमने बात को समझा था। अब खुदावंद करीम जाहिर सी बात है कि जब वो शाकिर और काफिर दोनों की बात कर रहा है तो जब अल्लाह ने कुफ्र अख्तियार करने वालों की बात की कि हमने उनको ऐसी सज़ा दे रखी है कि उनके गले में तौक है और फिर आखिरत में भी उनके लिए सज़ाएं मुअय्यन है कि हमने जला देने वाली आग उनके लिए तैयार रखी है, तो जाहिर सी बात है कि जो शाकिर बंदे हैं अल्लाह के उनका रिवॉर्ड भी खुदा बयान करेगा। लिहाजा खुदा ने 5वीं आयत में अपने नेक बंदे जो अल्लाह के शाकिर बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने इस सूरे में अबरार बंदे कहा है। अबरार बंदे यानी अल्लाह के बहुत ज़्यादा पसंदीदा, बहुत करीब, अल्लाह के बहुत नज़दीक। और बर कहते हैं बहुत बड़े को, अबरार बर से बना है, बहुत बड़ा, बहुत वसी है ना, बहुत वास्ट, उसको कहते हैं अबरार। और अबरार बंदे को, अबरार नेक बंदे को अबरार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ रहती हैं, लिहाजा उसे अबरार कहा जाता है। और अल्लाह ने अपने शाकिर बंदे को अबरार कह के पुकारा। और अब खुदा आयत नंबर 5 और 6 में उनको मिलने वाला रिवॉर्ड बता रहा है कि उनको हम किस तरह से रिवॉर्ड अता करेंगे, अज्र जो देंगे वो क्या देंगे। आयत नंबर 5 में खुदा कहता है इन्नल अबरार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। अबरार यानी नेक लोग ऐसे प्याले से पानी पिएंगे जिसमें उम्दा इत्र की आमेजिश होगी। यहाँ लफ्ज़ पानी नहीं आया है, सिर्फ ये है कि पिएंगे। अब वो क्या पिएंगे? कौसर, सलसबील, जंजबील या शराब तहूर, जो अल्लाह की नहरें आखिरत में जारी होंगी, महशर में जारी होंगी, जन्नत में जारी होंगी। उन नहरों से पानी पिएंगे, उन नहरों का जाम पिएंगे। और अल्लाह ये कह रहा है कि वो जाम ऐसा होगा, वो जो हम अपने अबरार बंदों को देंगे, नेक बंदों को देंगे, वो ऐसा होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होगी। वो काफूरा यानी एक काफूर जैसी खुशबू, या आप यूँ समझ लें कि एक ऐसी खुशबू। अल्लाह ने लफ्ज़ काफूर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि काफूर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लिहाजा जन्नत का जो जाम अबरार और नेक बंदों को दिया जाएगा उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होगी, और ऐसी कि जब वो जाम पिएंगे तो उस खुशबू से वो लोग मसरूर हो जाएंगे, उससे खुश हो जाएंगे। अल्लाह ने इस तरह से उनका
उनका अज्र बयान किया है कि हम उनको ऐसे ही जाम से नवाजेंगे, जैसे शुक्र करने वाले बंदे का ये अज्र है कि उनको जाम दिया जाएगा, वैसे अल्लाह ने बयान किया था ना कि जो काफिर बंदे होंगे, जो शिर्क करने वाले होंगे, जो मेरी नेमतों को झुटला देने वाले होंगे, उनको क्या दिया जाएगा? जला देने वाली आग दी जाएगी। लेकिन नेक बंदों को अल्लाह शराब तहूर से नवाजेगा। लिहाजा खुदावंद करीम आयत नंबर 6 में आगे अपनी बात को अर्ज करता है, ऐन यशरबू बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो ऐसा चश्मा होगा जिससे खुदा के ख़ास बंदे पिएंगे और वो उसे जहाँ चाहेंगे जारी कर लेंगे। अब अल्लाह सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि उनको जो है पानी दिया जाएगा या वो जो जाम दिया जाएगा, वो जो शराब तहूर उनको दी जाएगी, वो किसी पर्टिकुलर मकाम पर या उनके महल में या एक नहर के किनारे, ऐसे नहीं होगा, बल्कि उनके लिए खुदावंद करीम ने ये इंतज़ाम किया होगा कि वो जहाँ चाहेंगे जन्नत में जिस मकाम पर चाहेंगे इरादा करेंगे और वो उनके लिए हाजिर हो जाएगी, वो नहर उनके लिए जारी हो जाएगी। या यूँ कहें कि उनको बस ऐसा महसूस होगा कि हमें वो जाम चाहिए और जन्नत के जो खादिम होंगे, जो मलाइका होंगे, वो उनके लिए लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर एक जो जुमला कहा है ना, इबादुल्लाह, अल्लाह के नेक और ख़ास बंदे, जो बहुत ही अल्लाह के करीब बंदे होंगे। बंदे यानी बंदगी करने वाले, यानी अल्लाह की इबादत करने वाले, ऐसी इबादत करने वाले जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। ऐसे बंदों को खुदावंद करीम इस तरह के जाम देगा और उस जाम की खुसूसियत ये होगी कि वो जहाँ चाहेंगे वो जाम जारी हो जाएगा, वो नहर जारी हो जाएगी और वो उनके लिए हाजिर हो जाएगा और उनको मिल जाएगा। एक मकाम पर इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जाम की तारीफ़ इस तरह से की है कि ये जो नहर जारी होगी, ये जो चश्मा जारी होगा, ये जन्नत में भी नबी करीम का जो मकाम होगा, जो घर होगा, उस मकाम से या उस घर से जारी होगा और वहाँ से निकलते हुए वो तमाम अंबिया और अल्लाह के नेक मोमिन ख़ास बंदों तक पहुँचेगा। देखें कितनी प्यारी सी बात है ना कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे तो दुनिया में भी हिदायत का जाम, रहमत का जाम, इल्म का जाम नबी के घर से निकलते हुए दीगर अंबिया के घर तक और मोमिनीन तक पहुँचा। अल्लाह ने यही इंतज़ाम क़यामत में भी रखा है। जब दुनिया में नबी के सदक़े से इनके घर से इल्म का चश्मा निकलता है और इनके घर से हिदायत का चश्मा निकलता है, मोमिनीन तक पहुँचता है, तो आखिरत में भी खुदा ने यही इंतज़ाम करके रखा है कि आखिरत में भी जो चश्मा जारी होगा, जो जाम जारी होगा, वो भी नबी के घर से निकलते हुए तमाम मोमिनीन के पास पहुँच जाएगा। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें ऐसे लोगों में करार दे जिनके घरों तक नबी के घर से निकला हुआ चश्मा पहुँचे इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह ने जो कहा ना, इबादुल्लाह और अबरार, इनकी क्वालिटी क्या है, हम ये भी तो समझे ना कि वो कैसे लोग होंगे, वो अबरार लोग कैसे होंगे। अल्लाह ने सिर्फ ये कह दिया कि वो अबरार होंगे, वो इबादुल्लाह होंगे, वो अल्लाह के बंदे होंगे, लेकिन खुदा ने थोड़ी सी आसानी पैदा की और आसान बात करते हुए इनकी क्वालिटी, इनकी खूबियाँ बयान की हैं कि ये कैसे होते हैं, अबरार बंदे कैसे होते हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे कैसे होते हैं। इनकी खुसूसियात बताते हुए अल्लाह ने आयत नंबर 7 में सबसे पहली खूबी ये बयान की कि यूफूना बिन नज़रे व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। खुदावंद करीम कहता है वो अपनी नज़र को पूरा करते हैं और उस दिन से जिसका अज़ाब वसी होगा डरते रहते हैं। तो आयत नंबर 7 में अल्लाह ने 2 क्वालिटी बयान की है। सबसे पहली क्वालिटी क्या है
کہ وہ جب نذر کرتے ہیں، جب وہ منت کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ جو شان نزول بیان کی گئی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے، جناب فاطمہ نے، جناب علی نے اور ان کے بچوں نے، جناب فضہ نے نذر کی تھی کہ صحت ہو جائے گی تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، اسے پورا کیا۔ تو پہلی خوبی یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی، ابرار بندوں کی، کہ جب وہ نذر کرتے ہیں، منت کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اور شاید یہ اتنا اہم ہے نذر اور منت کو پورا کرنا کہ جب ہم فقہ کی کتاب میں جاتے ہیں، توضیح المسائل کی جانب، تو اس میں نذر اور منت کے باقاعدہ احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی حکم جاری کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نذر کرے، منت مانے اور اس نذر کو وہ پورا نہ کرے جان بوجھ کر، تو اس کا کفارہ بھی ہے باقاعدہ۔ لیکن اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ نذر اور منت بھی آپ ایسی کریں کہ جس کو آپ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اگر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ نذر اور منت آپ کی ویلڈ ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جس کی طاقت ہے، جس کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، بس وہی منت کریں، وگرنہ اگر آپ منت نہیں کر سکے یا منت کو پورا نہیں کر سکے، نذر کو آپ پورا نہیں کر سکے، جس کو آپ منت بڑھانا یا منت اتارنا کہتے ہیں، اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو آپ 3 دن تک مسلسل روزہ رکھیں یا پھر 10 فقیروں کو کھانا کھلائیں، باقاعدہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی کوالٹی ابرار لوگوں کی، نیک بندوں کی کیا ہے کہ جب وہ نذر کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسری خوبی ان کی کیا ہے کہ وہ اس دن سے، جس دن عذاب بہت وسیع ہوگا، شر یعنی عذاب، مستطیر یعنی بہت بڑا، یا ہر طرح کا جو وہاں پہ عذاب ہوگا، آخرت میں جو ہے نا عذاب بھی کئی طرح کے ہوں گے، لہٰذا کہا گیا کہ مستطیر، وسیع کو، پھیلے ہوئے کو، یا ڈفرنٹ ٹائپ کے جو عذاب آخرت میں ہوں گے اس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت میں جو ہونے والے عذاب ہے، جو حساب و کتاب ہے، اور کتنی سختی سے اللہ حساب و کتاب لینے والا ہے، ان تمام چیزوں سے کیا کرتے ہیں، وہ خوف کھاتے ہیں، وہ بے خوف و خطر زندگی نہیں گزارتے، ان کی نگاہوں میں ہمیشہ قیامت کا عذاب ہوتا ہے، وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو پھر ہمیں آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ 2 کوالٹی ان کے اندر آیت نمبر 7 میں بتائی گئی، اور پھر آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اس کی خواہش اور احتیاج رکھنے کے باوجود مسکین اور یتیم اور اسیر کو دے دیتے ہیں۔ یعنی جو ابرار اور نیک بندے ہیں ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ کھانا وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، جو ان کے لیے ایکسٹرا ہو گیا ہے یا جو بچ گیا ہے یا جو فریج میں رکھے ہوئے بہت دن تک بیچارہ الامان پڑتا رہا ہے، وہ کھانا اب کوئی سائل آیا ہے تو دے دیا، نہیں، وہ کھانا نہیں دیتے، بلکہ وہ کھانا اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں وہ دے دیتے ہیں جس کی خود ان کو واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ اس کھانے کی ان کو ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت میں وہ کھانا مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، اسیر کو دے دیا۔ دیکھیں نا کہ معصوم بچے ہیں، روزے دار تھے، لیکن افطار کا کھانا ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو، ایک دن تو ٹھیک ہے نا، مگر دوسرے دن اور تیسرے دن بھی دے دینا، اور مسلسل روزے پہ روزہ صرف پانی پی کر رہنا آسان نہیں تھا۔ لہٰذا خدا کہتا ہے کہ وہ کھانا جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ مسکین کو دے دیتے ہیں، وہ اسیر کو دے دیتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء کے درمیان یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امیر المؤمنین کے دروازے پر روزے کی حالت میں جب انہوں نے افطار کی اپنی روٹیاں دی ہیں، جو یتیم اور یہ مسکین اور اسیر آئے ہیں، وہ بہت سارے علماء نے کہا کہ وہ ملائکہ تھے، اور اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو دنیا پر آشکار کرنے کے لیے ان کے دروازے پر آتے تھے۔ یا جن لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے نا، وہ فرشتے نہیں تھے، واقعاً مسکین تھے، اسیر تھے، یتیم تھے، وہ لوگ آئے تھے، تب بھی تو اہل بیت کی فضیلتیں واضح ہو رہی ہیں نا۔ اگر ملائکہ آئے تھے
تب بھی اہل بیت کی فضیلتیں واضح ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کی محبت میں اپنا کھانا دیتے ہیں. اور اگر نہیں تھے ٹھیک ہے، کچھ لوگ انکار کرتے نہیں تھے، تب بھی خدا کی محبت میں یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو انہوں نے کھانا دیا. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کوئی ملائکہ نہیں تھے اور اللہ نے اسیر کی بات کی ہے، یتیم اور مسکین تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن خدا نے اسیر کی بات کی ہے کہ اسیروں کو بھی کھانا دے دیا. تو ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسیر کیسے دروازے پر آئے؟ کیا اسیروں کو قید میں نہیں رکھا جاتا تھا؟ وہ ایسی رہتے تھے کہ در علی پر آ گئے اور انہوں نے کھانا طلب کر دیا اور امیر المؤمنین نے کھانا دے دیا اور بچوں نے بھی اپنی روٹیاں دے دی. تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کا دور تھا اس دور میں اسیروں کے لیے قید خانہ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ جب کوئی اسیر آتے تھے نبی کی خدمت میں تو ان اسیروں کو نبی جو ہے وہ تقسیم کر دیتے تھے اپنے صحابیوں میں، اور یہ فرماتے تھے کہ ان کی کفالت تمہارے حوالے ہے، ان کو کھانا کھلانا تمہارے حوالے ہے. اور جب وہ لوگ ان اسیروں کا کھانا نہیں دے پاتے تھے یا انتظام نہیں کر پاتے تھے تو ان کو پھر وہ آزاد کرتے تھے اور وہ کبھی اپنے ساتھ بھی لے جاتے تھے، لوگوں سے ان مدد طلب کر کے ان کو کھلاتے تھے. لیکن کھانا کھلانا اتنا زیادہ عظیم کام تھا کہ خود نبی کریم نے ایک مقام پر جب اسیروں کی بات کی اور فرمایا کہ اسیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ قیدیوں کو اپنے گھر سے کھانا لا کر دیا تھا. اور یہ بھی واضح رہے کہ اسلام یا قرآن یا یہ آیات یا نبی کریم قطعی یہ نہیں کہتے کہ وہ اسیر، مسکین اور یتیم مسلمان ہوں تبھی تمہیں انہیں کھانا دینا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے. اسلام کہتا ہے کہ وہ چاہے جو بھی ہو، اگر وہ بھوکا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، اگر اس نے آ کر آپ کے دروازے پہ کہہ دیا کہ اسے بھوک لگی ہے، آپ کو اسے سیر کرنا ہے، آپ کو اسے کھانا کھلانا ہے، کوئی قید نہیں ہے مسلمان ہونے کی. اسی لیے اسلام کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اسی لیے اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے سب سے پہلے انسانیت کو پیار کیا ہے. اور کھانا کھلانے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک حدیث خود نبی کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 3 مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو خدا اسے آسمان کے ملکوت میں سے جنت کے 3 باغوں کا کھانا کھلائے گا. اگر کسی نے 3 مسلمان مومن کو کھانا کھلایا ہے، دیکھیں مسلمان کو کھانا کھلانا، مومن کو کھانا کھلانا، اسیر اور مسکین کو کھانا کھلانا، سب کا اجر الگ الگ ہے اور سب کو کھانا کھلانے کے لیے کہا گیا ہے. کہیں پر بھی یہ نہیں ہے اسلام میں کہ اگر کوئی کھاتے پیتے گھر کا ہے تو اس کو کھانا نہیں کھلانا ہے، صرف غریب کو کھلانا ہے. نہیں، اگر مومن ہے تو مومن کو کھانا کھلانے کا بھی اجر اللہ کے یہاں عظیم ہے. اور اگر کوئی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو پھر اللہ جنت کے 3 باغوں سے اسے کھانا کھلائے گا. دوسری حدیث یہ ہے کہ جب کوئی کسی مومن انسان کو کھانا کھلاتا ہے اور اتنا کھلاتا ہے کہ وہ سیر ہو جاتا ہے، مومن کو کھانا کھلانے کے لیے کہا گیا کہ سیر ہو کر، اس کو شکم سیر ہو کر اگر اس نے کھانا کھلایا ہے تو فرمایا کہ امام صادق نے کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ جان سکے کہ اللہ اسے کیا اجر دے گا. یعنی کسی کو نہیں معلوم کہ پھر خداوند کریم اس کو کتنا زیادہ اجر دے گا، سوائے نبی کے، سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کھانا کھلانے والے کو کتنا اجر دیا جائے گا. ایک دوسرے مقام پہ ایک حدیث اور آتی ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل یہ ہے کہ پیاسے کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے اور بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، سیر کر کے بالکل پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے. اور نبی فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بندہ رات میں سو جائے اس عالم میں کہ اس کا بھائی یا اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دی نا نبی نے کہ وہ سو گیا کھا کر سیر ہو کر، لیکن کوئی اس کے پڑوس میں بھوکا ہے، کوئی اس کا بھائی عزیز بھوکا ہے. اس طرح اگر وہ سویا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، یعنی اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنا عظیم کام ہے کھانا کھلانا، پانی پلانا. لہٰذا
کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ اگر کوئی بھوکا نظر آئے تو اسے ضرور کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد اللہ آگے بڑھتا ہے، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند کریم نے پھر ابرار کی ایک اور خوبی بیان کی، اور چوتھی خوبی جس کو کہہ سکتے ہیں، اور آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور ابرار کی چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ کھانا کھلایا تو ہم تو تمہیں خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خدا کے لیے کھانا کھلایا، اور ہم تم سے نہ تو کسی قسم کا کوئی اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار ہیں۔ ابرار کا کام کیا ہے؟ ابرار وہ لوگ ہیں، نیک وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے کے بدلے میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، بلکہ انہوں نے کھانا کیوں کھلایا؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ یہاں پہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، لیکن یہاں پہ معنی لیا جائے گا خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں انہوں نے کھانا کھلایا ہے۔ اس کے بدلے میں ان کو کوئی اجر نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم جیسے جو کم ظرف انسان ہوتے ہیں نا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ احسان کیا، ہم نے کسی کو کھانا کھلایا، ہم نے کسی کا پیٹ بھرا، تو اب کیا کرے وہ زندگی بھر میرا شکریہ ادا کرے، میں جہاں بھی نظر آؤں وہ مجھے فوراً سلام کرے، میں جہاں بھی دکھائی دوں وہ میرا احترام کرنے لگے نا، اس کے بدلے میں کہ جب میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، وہ بھوکا تھا تو میں نے کھانا کھلا دیا تھا، لہٰذا اب وہ عمر بھر میری جی حضوری کرتا رہے۔ یہ نیک بندے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کرتا ہے نا کہ کسی بھوکے کو کبھی کھانا کھلایا تھا اور اس بھوکے نے اگر کہیں کسی بزم میں اس سے ملاقات کرنے کے بعد اسے سلام نہیں کیا، اگنور کیا، یا کسی وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر سکا، تو یہ نہ کہیں کہ ہاں دیکھا ایک وہ وقت تھا جب ہم نے اس کو بھوک کے عالم میں تڑپتا تھا، ہم نے کھانا کھلایا تھا اور آج اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم نیک بندے میں سے نہیں ہیں، اللہ کے ہم ابرار بندوں میں سے نہیں ہیں۔ ابرار بندوں کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، انہیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی اجر انسان سے نہیں چاہیے سوائے رب کے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے پانچویں خوبی، یہ 5 کوالٹی اللہ نے بیان کی ہے۔ پانچویں خوبی اللہ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا۔ ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت ہی سخت اور شدید ہوگا۔ یعنی 5ویں خوبی یہ ہے کہ انہیں اجر نہیں چاہیے، انہیں شکریہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ کھلا رہے ہیں اللہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت سے اور آخرت کے رب سے، اپنے پروردگار سے، وہ پروردگار جو آخرت کا پروردگار عالم ہے، جو قیامت کا رب ہوگا، اور قیامت میں سوائے اس کے اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی، سوائے اس کے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سارے لوگ سہمے ہوئے ہوں گے، اور سب سے زیادہ اس دن جو ایک حالت ہوگی نا انسان کی، پیاس سب سے شدید ہوگی اس دن میں۔ اور جو یہاں پہ ایک لفظ آیا ابوسن کہتے ہیں بگڑا ہوا چہرہ، تو وہ قیامت کو جو دن ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، لوگ بدحال ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچاننا ان کے لیے بالکل گوارا نہ ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، پیاس کا عالم ہوگا، دھوپ بہت شدید ہوگی، عذاب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن کے رب سے ڈرتے ہیں۔ پاسبل ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہو کہ پہلی جو ہم نے جو خوبی پڑھی کہ ابرار کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور پھر دوسری خوبی یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے شر سے وہ ڈرتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں 10ویں آیت میں بھی اللہ پھر اگین وہی بات کر رہا ہے کہ وہ اللہ روز قیامت کے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم قیامت کے شر سے، یعنی قیامت میں جو عذاب ہونے والے ہیں اس عذاب سے ہم ڈر رہے ہیں، خوب۔
اور آیت نمبر 10 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا جو مالک ہوگا، جو اللہ ہوگا، اس سے ہم ڈرتے ہیں. دونوں الگ الگ چیزیں، ایک مالک سے ڈر رہے ہیں اور ایک عذاب سے ڈر رہے ہیں. ایک اور اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب سارا کام اللہ کے لیے کیا ہے، ابرار نیک لوگوں نے کام کس کے لیے کیا؟ خدا کے لیے نا. اللہ کی محبت میں سب کچھ کیا ہے، اللہ کی محبت میں کوالٹیز اپنائی ہے، نظر پوری کرنے کی، خوف کی، پھر ان سے اللہ سے ڈر، قیامت کے دن میں اللہ سے ڈر. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈر ہے نا، یہ محبت والا ڈر ہے، عشق والا ڈر ہے. یہ اللہ سے خوف، یعنی کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ ڈرنے والی ذات نہیں ہے، اللہ ڈرانے والی ذات نہیں ہے، ہم کو ڈراتی نہیں ہے، وہ ہماری عاشق ہے. اللہ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم سے کوئی پیار کرتا ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے. تبھی تو وہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے اور ہر جگہ پر وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے. ہم جب بھی گرتے ہیں وہ ہمیں بڑھ کر سہارا دے دیتا ہے نا. لہٰذا پروردگار عالم عشق کرنے کی ذات ہے، محبت کرنے کی ذات ہے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے والی ذات ہے اپنے بندوں پر. ہاں، اس لیے اس سے ڈر جو ہے نا وہ پیار والا ڈر ہے، وہ عشق والا ڈر ہے کہ کہیں کوئی کام بندے سے ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے وہ اپنے رب سے دور ہو جائے یا اس کا خدا اس سے ناراض ہو جائے. بندہ جو نیک بندہ ہے نا، جو ابرار بندے ہوتے ہیں وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں، وہ اسی بات سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ان کے رب کو اس کی کوئی بات بری نہ لگ جائے اور وہ رب جو ہے وہ اپنے بندے کو دور نہ کر دے، کہیں وہ اپنے خدا سے دور نہ ہو جائے. یہ دوری برداشت نہیں کر پاتے. ابرار جو بندے جو ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ سہ سکتے ہیں، خدا کی ناراضگی اور خدا کی دوری ان سے برداشت نہیں ہوتی. لہٰذا یہ 5 خوبیاں ابرار بندے کی ہے، نیک بندے کی ہے، اور ہم کوشش کریں کہ یہ 5 خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہوں. حالانکہ بات یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی ہو رہی ہے، لیکن ہم اہل بیت کے پیار کرنے والے تو ہیں نا، ہم اہل بیت کے عاشق تو ہیں نا. تو جو خوبی ان کے اندر ہے اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تھوڑی تو ہمارے اندر آ سکتی ہے وہ خوبی. اور پھر خداوند کریم نے کہا کہ جب ایسے میرے ابرار نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر خداوند کریم آیت نمبر 11 میں ان کے لیے کہتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. اسی وجہ سے خدا انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور ان کا اس حال میں استقبال کرے گا کہ وہ شادمان اور مسرور ہوں گے. یہ 5 خوبیاں ابرار بندوں کے اندر پائی جائیں گی اور اللہ ان 5 خوبیوں کی وجہ سے روز قیامت انہیں بچا لے گا، محفوظ کر لے گا اور اپنے قریب کر لے گا. اور جب قیامت کے میدان میں ان کو لایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا تو وہ اس عالم میں آئیں گے کہ مسرور ہوں گے. مسرور ہوں گے یعنی وہ خوش ہوں گے، وہ شادمان ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جسے اللہ اپنا بنا لے قیامت کے دن وہ کتنا مسرور ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اور وہ کتنا خوش ہوگا، شادمان ہوگا. اللہ یہی کہہ رہا ہے اس میں کہ ہم ایسے بندے کو اپنے قریب کر لیں گے، اپنی ملاقات سے اسے نوازیں گے اور اس دن وہ بہت خوش ہوگا، وہ بہت مسرور ہوگا، بہت شادمان ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ یہ 5 کوالٹی اس کے اندر پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی اس سورے کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں نا. کتنا آسان ہے، نظر کرنا، اسے پورا کر دینا، پھر اس کے بعد عذاب سے ڈرنا، پھر اس کے بعد مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلانا، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی دوری سے، اللہ کی دوری سے ڈرنا، اور جو ہم نیکی کر رہے ہیں، جو کھلا رہے ہیں، اس کے لیے اجر صرف اللہ سے طلب کرنا، انسان سے شکر گزاری کی امید اور اجر کی امید نہ رکھنا. اتنا آسان ہے. مشکل ہے لیکن اگر ہم چاہیں اپنے نفس کو مضبوط بنا کر یہ کام انجام دینا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. پروردگار عالم سے مدد طلب کرتے ہیں، خداوند کریم تو ہماری مدد فرما، ہم بھی ان 5 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے تیرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. معبود تیری بارگاہ میں
دعا ہے کہ تو ہمیں وہ طاقت وہ قوت عطا فرما کہ ہم زمین پر جہاں کہیں بھی بھوکے اور پیاسے اس وقت موجود ہیں ہم ان کی بھی مدد کر سکیں، ہم ان کو بھی کھانا پہنچا سکیں، کسی صورت کسی ایک یتیم تک کھانا پہنچ جائے، کسی ایک غریب تک کھانا پہنچ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تیری بارگاہ میں تیرے عظیم کلام قرآن کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، اور تمام ظالموں کے خاتمے کے لیے ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہردہ معصومین، بار امام، پنجتن پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی گئی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخش دیں۔ معبود حقیقی واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا، مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔